अल्लाह का पैगाम दीनी प्रोग्राम देखने के लिए सामाईन मोहतरम, तमाम किस्म की हम्दुसलात, किब्रियाई, बड़ाई अल्लाह वहदहू ला शरीक, खालिक कायनात, मालिक अर्ज़ो समा के लिए लायक व सज़ावार है, जो इस कायनात का मुदब्बिर व इंसुजा, खालिक व मालिक, मुरब्बी और पालनहार है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम का नुज़ूल हो तमाम ही अंबिया इकराम पर, बिलखुसूस मेरे और आपके आखिरी नबी इमामुल अंबिया खातमुन नबीयीन सैयद वलद आदम नातिके वही साकी कौसर शाफी मैसर फातिमा के बाबा हसनैन के नाना आमिना के लाल अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, प्यारे बच्चों, बहुत ही लंबी चौड़ी बात ना करते हुए बिल इख्तिसार के साथ हम एक दो चीज आपको बतलाएंगे। सबसे पहली चीज तो ये है कि मेरे और आपके और दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए आज एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही खुशी का दिन है। ये हर शख्स जानता है कि आज ईद उल फित्र का दिन है। और ईद उल फित्र किस लिए मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, हर शख्स इस बात से वाकिफ है, लेकिन इसका पैगाम क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिएगा कि सबसे पहली चीज कि ईद उल फित्र, ये ईद जो आज हम इकट्ठे हुए हैं, जिसकी वजह से आज हम इकट्ठे हुए हैं और आज पूरी दुनिया मिलकर के आज ईद उल फित्र मना रही है, इसका सबसे बड़ा और अहम पैगाम और सबसे पहला पैगाम यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की किब्रियाई बयान करना। अल्लाह तबारक व तआला की किब्रियाई, अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई, अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत और अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद बयान करना है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर अपने नबी को बयान करते हुए कहा, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर, कहा कि ऐ चादर के ओढ़ने वाले खड़े हो जा, और कहा कि अपने रब के लिए नमाज कायम कर और अपने रब की बड़ाई बयान कर। याद रखिएगा कि इस रूए जमीन पर मेरे और आपके लिए और दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के तमाम इंसानों के लिए अगर सबसे कीमती सरमाया, अगर सबसे कीमती असासा अगर कोई चीज है तो वो अकीदा तौहीद है। अगर अकीदा तौहीद इंसान का गड़बड़ हो जाए, अगर अकीदा तौहीद इंसान की जिंदगी से निकल जाए तो आदमी के जीने का मकसद ही खत्म हो जाता है। तो सबसे पहला पैगाम और सबसे बड़ा मकसद ईद के दिन का मेरे और आपके लिए और दुनिया के तमाम इंसानों के लिए जो है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की किब्रियाई बयान की जाए, अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत और अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद बयान की जाए। दुनिया के तमाम मुसलमान ईद में क्या करते हैं आप देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की किब्रियाई बयान करते हैं, क्योंकि हुकूकुल्लाह में अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद, इससे बड़ा कोई फर्ज नहीं है, इससे बड़ा कोई वाजिब नहीं है और इससे बड़ा कोई हक नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, कहा कि लोगों अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो और उसके साथ किसी को भी शरीक न ठहराओ। तो ईद फित्र का सबसे पहला, सबसे बड़ा और सबसे अहम मकसद अगर कोई है तो वो अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद बयान करना है, अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का गवाही देना है, अल्लाह तबारक व तआला की किब्रियाई और अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई का ऐलान करना है। मेरे भाइयों, दूसरा ईद से सबसे बड़ा अहम पैगाम मुझे जो देना है और दुनिया के तमाम मुसलमानों को लेना है वो यही है कि जिस तरीके से इस माह मुबारक में मैं और आप बुराइयों से बचे हैं, गुनाहों से बचे हैं, नाफरमानियों से बचे हैं और अल्लाह तबारक व तआला से डरे हैं, अल्लाह तबारक व तआला का तक़वा इख्तियार करे हैं, ठीक इसी तरह पूरा साल गुनाहों से बचे, अल्लाह तबारक व तआला की जात से डरे, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करने से बचे और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ पलटे। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा फफिर्रू इलल्लाह, कहा कि लोगों अल्लाह तबारक व तआला से डर जाओ
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ جاؤ۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اگر کسی کو مل جائے تو انسان کے لیے اس سے بڑی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈرے۔ جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں میں نے اور آپ نے عبادتیں کیا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے پورا سال میں اور آپ اللہ جل شانہ پروردگار کی عبادتیں کرے، فرض کی ادائیگی کرے، نوافل کا اہتمام کرے، نوافل روزے رکھے اور اپنی زبانوں کو جس طریقے سے روزے میں سنبھال کر کے رکھا، ٹھیک اسی طرح پورے سال غیبت، چغلخوری، حسد، جلن، کبر، تکبر، ساری چیز سے اپنی ذات کو بچا کر کے رکھیں۔ یاد رکھیں کہ اس عید میں سب سے بڑا اور سب سے اہم پیغام مجھے اور آپ کو جو لے کر کے جانا ہے وہ یہ کہ ہم اور آپ ربانی مسلمان بنے، رمضانی نہیں بنے۔ ہم لوگ ربانی مسلمان بنے، رمضانی مسلمان نہ بنے کہ رمضان آیا تو ہمارے مسلح تن گئے، ہاتھوں پہ تسبیحات آ گئے اور ہر آدمی صف اول میں پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ ٹھیک اسی طرح سے ہر سال ہر شخص جب کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے مسجد میں نماز کرنے کے لیے جائے تو کوشش یہ ہو کہ صف اول میں کھڑے ہو۔ تو ہم لوگ رمضانی مسلمان نہیں بلکہ ربانی مسلمان بنے۔ پورے سال اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے کیونکہ یہی عیدین کا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ عید الفطر کی بات ہے۔ اگر آپ عید الاضحیٰ میں دیکھیں گے تب بھی آپ کو معلوم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ کہا کہ دونوں عیدین کا مقصد، دونوں عیدوں کا مقصد اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف اور صرف تقوی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈر جانا ہے۔ تو جس طریقے سے میں اور آپ رمضان کے پورے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈرے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈریں گے اور گناہوں سے بچیں گے۔ تیسرا پیغام جو سب سے بڑا پیغام ہے، غریب پروری، مساکین کی مدد، غرباؤں کا سہارا بننا، سہارا دینا۔ یاد رکھیں اسلام میں غریب پروری کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ کہا کہ پورے مسلمانوں کو کہا کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات نکال کر کے غریبوں میں خرچ کریں۔ خرچ کرنے کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ ہر شخص نے جمعے کے خطبوں میں اور بڑے بڑے اسٹیجی پروگرام میں سنا ہے کہ خرچ کرنے پر اللہ جل شانہ نے کیا ثواب رکھا ہے، لیکن عید کا مقصد جہاں پر بہت سارے مقاصد ہیں اسی میں ایک مقصد ہے غریب پروری، کہ ہم لوگ عید کے دن صرف اپنے آپ کو، اپنی ذات کو یاد نہ رکھیں بلکہ سماج اور معاشرے میں رہنے والے ہمارے محلے، ہمارے پڑوسی کا بھی خیال رکھیں اور تلاش کریں کہ ہمارے بیچ میں کون غریب، کون مسکین ہے اور اس کو سہارا دیں، اس کا سہارا بنے اور خوب طریقے سے غریب پروری کریں، خوب طریقے سے تلاش کر کے اپنے مالوں کو ان غریب اور مسکین میں خرچ کریں۔ تو یاد رکھیں کہ غریب پروری کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ چوتھی چیز اور چوتھا ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی بڑا پیغام مجھے اور آپ کو جو ہے دینا ہے، وہ شاعر کہتا ہے کہ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جاگیری، محبت کی فراوانی۔ یاد رکھیے گا کہ اسلام میں اتحاد اور اتفاق کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ عید میں سب سے بڑا اور سب سے اہم پیغام اگر مجھے، آپ کو اور پوری امت کے لوگوں کو دینا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے بیچ میں اخوت، محبت، بھائی چارگی، اتحاد اور اتفاق کو قائم رکھیں، اپنے بیچ میں کسی قسم کا انتشار اور اختلاف پیدا ہونے نہ دے، چاہے کسی بھی چیز پر اختلاف ہو جائے۔ یاد رکھیں کہ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن میرا اور آپ کا کسی بات پر اختلاف کرنا تعلقات کو توڑنا نہیں چاہیے، تعلقات ختم نہیں کرنا چاہیے۔ تو اخوت، بھائی چارگی اور اتحاد اور اتفاق یہ ایک لازوال نعمت اور ایک لازوال طاقت ہے۔ ہر شخص چاہے وہ اپنی فیملی کے معاملے میں ہو، چاہے اپنے گاؤں کے معاملے میں ہو، چاہے اپنے شہر کے معاملے میں ہو، چاہے اپنی جماعت و جمعیت کے معاملے میں ہو، کتنا ہی بڑا اختلاف کسی بھی معاملے اور مسئلے کو لے کر کے ہو جائے لیکن
لیکن ہم اپنے اندر ہمیشہ اتحاد کو باقی رکھیں، ایکتا کو ہمیشہ باقی رکھیں، ایکتا اور اتحاد کو کسی بھی طرح ٹوٹنے نہ دیں۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہا کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں ٹکڑوں میں نہ بٹو۔ انتشار کو شریعت میں پسند ہی نہیں کیا گیا، اختلاف کو کسی بھی قسم کا شریعت میں پسند ہی نہیں کیا گیا۔ میرے بھائی، اتحاد، بھائی چارہ اور ایکتا کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ میں اور آپ اپنے اندر ہمیشہ بھائی چارگی کو، اخوت کو، محبت کو، مودت کو برقرار رکھیں، اور کتنا ہی بڑا کسی بھی مسئلے پر اختلاف ہو جائے اپنے بیچ پر انتشار نہ ہونے دیں، اپنے بیچ پر کسی بھی قسم کا انتشار نہ ہونے دے، ہمیشہ ایک صف میں رہے، ایک جماعت میں رہے، ایک جمعیت میں رہے، کسی بھی قسم کا گروہ ٹکڑے میں نہ بٹے، چاہے میرے اور آپ کے درمیان کتنا ہی بڑا اختلاف اور انتشار کیوں نہ ہو جائے۔ یاد رکھیں اتحاد کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آج دیکھو کتنے سارے مسلمان جو ٹکڑوں پر بٹے ہوئے ہیں، آج جو ہے مسلمانوں پر طرح طرح کی مصیبت، پریشانی اور آزمائشیں آ رہی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو ہے مسلمان ٹکڑوں پر بٹے ہوئے ہیں، مسلمان منہجی طور پر الگ الگ ہوئے پڑے ہوئے ہیں، مسلمان جو ہے اپنی جماعت کے اندر اتحاد قائم نہیں کر پا رہے ہیں، جس کی ایک بڑی وجہ مسلمانوں کی پریشانی کی ہے۔ تو میں اور آپ کسی بھی معاملے میں، کسی بھی میدان میں رہے، سارے لوگ اپنی جماعت جمعیت کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنی فیملی کے اندر، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خاندان میں، اپنے پڑوس میں، ہر جگہ جو ہے اتحاد کو قائم رکھے، اخوت کو، بھائی چارگی کو قائم رکھے۔ سب سے بڑی اور پانچویں چیز یہ ہے کہ اپنی ذات کی، اپنی جان کی، اپنی جوانی کی اور اپنی زندگی کی قدر کریں، اپنی زندگی کی قدر کریں۔ یاد رکھیں کہ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو میسر ہے اور ان کو میسر نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، امام غزالی کے اس واقعے سے اپنی بات کو ختم کریں گے کہ امام غزالی کا کتنے سارے لوگوں نے نام سنا ہوگا۔ امام غزالی ایک بہت بڑے امام ہیں، ان کی بات شریعت پہ دلیل ہے کہ بہت بڑے بڑے عالم علامہ اسٹیج پر آ کر کے امام غزالی کی بات کو بتاتے ہوئے بطور دلیل اور ثبوت کے پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تو امام غزالی نے کہا ہے، یہ تو امام غزالی کا قول ہے، یہ تو علامہ غزالی نے کہا ہے۔ میرے بھائی آپ کو میں بتلاؤں، امام غزالی ایک یتیم بچے ہیں، ان کی والدہ نوکری کر کے، برتن مانج کر کے، برتنوں کو دھل کر کے امام غزالی کی پرورش کر رہی ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، امام غزالی اپنی والدہ کے پاس آئے اور کہا کہ امی جان آج 27واں روزہ ہے۔ کہا کہ امی جان پہننے کے لیے میرے پاس کرتا بھی ہے، پیجامہ بھی ہے اور سر پہ لگانے کے لیے امی جان ٹوپی بھی ہے۔ کہا کہ امی جان عیدگاہ جانے کے لیے پہننے کے لیے جوتے نہیں ہیں۔ امام غزالی کی والدہ نے کہا کہ غزالی چاند رات آنے دو، انشاءاللہ جوتے بھی آ جائیں گے۔ چاند رات آ گئی، امام غزالی پھر اپنی والدہ کے پاس آئے، کہا کہ امی جان کل عید کی نماز ہونے والی ہے، سارے لوگ عید کی نماز میں جوتے پہن کر کے جائیں گے۔ کہا کہ امی جان پہننے کے لیے پینٹ بھی ہے، کہا کہ امی جان پہننے کے لیے شرٹ میں ہے، سر میں لگانے کے لیے ٹوپی بھی ہے۔ کہا کہ امی جان میرے پاس جوتے نہیں ہے۔ امام غزالی کی والدہ کی آنکھوں پر آنسو آ گئے، آپ نے اپنی آنکھوں سے پانی کو چھلکا دیا۔ امام غزالی نے آپ کی والدہ کی غیرت کو دیکھا اور خاموش ہو گئے۔ صبح عید کا دن آیا، سارے لوگ عیدگاہ کی طرف نماز پڑھنے کے لیے چلے، انہی میں سے امام غزالی بھی مصلی کی طرف آئے، عیدگاہ کی طرف آئے۔ ابھی نماز پڑھا ہی تھا، 2 ہی رکعت کہ پلٹ کر کے اپنے گھر کے پاس گئے۔ میرے بھائی اس واقعے کے آخری ٹکڑے کو سنیں، غور کریں، اپنی جان، اپنی ذات اور اپنی جوانی اور اپنی زندگی کی قدر کریں، اور ابھی وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹے، ورنہ
ورنہ ایسے کتنے سارے لوگ تھے جو اس ماہ مبارک میں بھی اتنے سنگ دل تھے، اتنی برائی، اتنی نافرمانی اور اتنے گناہ کرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف نہیں پلٹے۔ پورا مہینہ گزر گیا، کبھی نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں پر نہیں آئے، کبھی روزہ رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد نہیں کیا۔ اپنی زندگی میں ہی اپنی ذات کی قدر کریں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ عیدگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کیا، پلٹ کر کے بھاگ کر کے اپنے گھر گئے، دیکھا کہ والدہ مصلی پر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ والدہ کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوئے ہیں کہ کب امی جان سلام پھیریں اور عیدگاہ سے میں آیا ہوں بتلاؤں گا۔ کھڑے ہوئے جیسے ہی امام غزالی کی والدہ نے عید کی نماز پڑھ کر کے سلام پھیرا، پلٹ کر کے دیکھا کہ غزالی ہاتھوں کو باندھ کر کے کھڑا ہوا ہے۔ کہا کہ بیٹا غزالی اتنے جلدی مصلی سے آ گئے، عیدگاہ سے آ گئے؟ کہا کہ نماز ہو گئی۔ کہا کہ امی جان میں نماز پڑھ کر کے عیدگاہ سے آیا ہوں۔ کہا کہ میں نے کیا دیکھا امی جان کہ عیدگاہ میں اتنے سارے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں؟ کہا کہ امی جان میں نے اسی پر ایک آدمی کو دیکھا جو قوم کا، سماج کا بڑا دولت مند ہے امی جان، لیکن دو لوگوں کے کاندھے پر سہارا لے کر کے عیدگاہ تک اپنے پیروں کو گھسٹتے ہوئے آیا ہے۔ کہا کہ امی جان اچھا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج عید کے دن پہننے کے لیے مجھے جوتے نہیں دیا لیکن مجھے پیر تو دیا ہے۔ کہا کہ امی جان میں عیدگاہ سے آیا ہوں، دیکھ کر کے آیا ہوں کہ ایسا شخص عید کی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہے جس کے پاس دونوں پیر ہی نہیں۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قوت سماعت دیا، آپ کو ایک سمجھدار دل دیا، آپ کو ہاتھ پیر ایک ہٹا کٹا جسم دیا، اگر اس کے باوجود بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہیں پلٹے ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں نہیں لگے ہیں، تو آپ سے بڑا نافرمان اور بیوقوف آدمی کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ تو ہر جوان اپنی جوانی کی قدر کرے، اپنی جوانی کی حفاظت کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اس جوانی کو لگائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے کہا وَشَاقُ النَّسَاءَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ، کہا کہ 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے کے نیچے قیامت کے دن ہوں گے۔ آپ نے بیان کر دیا تھا، کہا تھا وَرَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقًا بِالْمَسْجِدِ، کہا کہ اس میں سے ایک آدمی وہ ہوگا جس کا دل ہمیشہ مسجد سے لٹکا رہتا ہوگا، لیکن آپ نے الگ سے اس ٹکڑے کا استعمال کیا، الگ سے اس جملے کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ وَشَاقُ النَّسَاءَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ، کہا کہ ان میں ایک وہ نوجوان ہوگا جس نے اپنی جوانی کو دیوانی نہ ہونے دیا ہو، بلکہ اپنی جوانی میں اپنی خواہشات کے نفس کو کچل کر کے اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارا ہو۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسجدیں نوجوانوں سے خالی ہے، آج عبادتوں کے معاملے میں گاؤں کے 2-5 بزرگ ہوتے ہیں اور جوان جو ہے محلہ گلی میں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو میرے بھائی ہر شخص اپنی جوانی کی قدر کرے اور اپنی جوانی کو ایک نعمت سمجھے، کیونکہ قیامت کے دن اس کے تعلق سے مجھے اور آپ کو پوچھا جانا ہے۔ تو پروردگار جل شانہ سے دعا کریں گے کہ بار الہ ہم تمام ہی لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں جو ٹوٹی پھوٹی اور جو چھوٹی سی اور جو تھوڑی سی تیری عبادت کیا ہے پروردگارہ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں کسی بھی قسم کی غلطی، کسی بھی قسم کی کوتاہی اگر مجھ اور آپ سے ہو گئی وہ پروردگارہ اسے درگزر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ان بندوں میں شامل کر پروردگارہ جن کی عبادات کو، جن کے روزوں کو، جن کی زکات اور صدقات کو تو نے شرف قبولیت بخشا ہوا ہے۔ پروردگارہ مجھے اور آپ کے اندر حسد، جلن، کینہ، کپٹ، تکبر جیسی برائی کو ختم کر کے اپنے اندر ایک دوسرے کے اندر محبت، اخوت، مودت، اتحاد اور اتفاق قائم کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بڑوں کی عزت، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنائے۔ پروردگارہ مجھے اور آپ کو قرض کی ادائیگی کرنے والا بنائے۔ پروردگارہ مجھے اور آپ کو غریب پروری کرنے والا بنائے۔